from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, किसी भी मुल्क में उसकी फौज का काम हुकूमत गिराना और हुकूमत बनाना नहीं होता है. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा होता आया है, ऐसा हो रहा है और दुआ कीजिए कि मुस्तकबिल में ऐसा ना हो. अच्छा, जो लोग एक दलील देते हैं फौज के हक में कि साहब वो इतनी चोरी करते हैं, ये सियासतदान के उसके बाद फौज को मजबूरन आना पड़ता है, ये बात दुरुस्त है कि ये बड़े पैमाने पे चोरियां करते हैं सियासतदान. अच्छा, लेकिन उनके पीछे सारी इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो जनरल्स की ही चल रही होती हैं, ये उसमें बिल्कुल इन्वॉल्व होते हैं. अच्छा, मैं लफ्ज़ फौज इस्तेमाल नहीं करूंगा, उसकी वजह यह है कि देखिए फौज तो फिर 5-6 लाख जितने 7 लाख जितनी फौज है वो तो सब करप्ट नहीं है ना, वहां तो करप्शन नहीं है. करप्शन होती है बिल्कुल हायर लेवल पे, जनरल से लेके आप ब्रिगेडियर तक कर लीजिए या किसी कर्नल तक कर लीजिए, उससे ज्यादा नहीं है. अच्छा, तो इससे जरा थोड़ी एहतियात बरतनी चाहिए. फौज को नहीं कहना चाहिए, जनरल्स को कहना चाहिए, और पर्टिकुलर अगर नाम हो तो नाम ले दें आप, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन पूरी फौज को नहीं कहिए. क्यों? हमें फौज अजीज है आज भी, और हमारा मकसद जो है वो ये है कि हम इन बुराइयों पे अब कारपेट बिछाने के बजाय कारपेट उठाएं और नीचे से इसकी सफाई करें. ये इंटेंशन होनी चाहिए. अच्छा, मैंने अभी चंद वीक पहले आपको एक वीडियो बना के दी थी और उसमें मैंने कहा था कि देखिए जब कोई ऐसी सियासी तहरीक चलती है तो वो शुरू तो बहुत सारे लोगों से होती है, लेकिन वो जब आगे बढ़ती है मंतकी अंजाम की तरफ तो इट्स बिकम 2 हॉर्स रेस, 2 ही रह जाते हैं. अच्छा, आज क्या है, जनरल्स वर्सेस इमरान खान, ये रेस बन गई है. नून लीग हट गई है. नून लीग ने बड़ी चालाकी से इस्तेमाल किया जनरल्स को, ठीक है ना, गालियां भी दी, वो भी की, और वो गालियां से सुनते थे कि उनके बहुत सारे सबूत उनके पास हैं, वो वीडियोस बहुत रखती हैं. वो नवाज शरीफ साहब भी, उनकी बेटी भी रसीदें खो देते हैं वो अपनी मनी ट्रेल की, लेकिन जजेस की, जनरल की, सबकी वीडियो वो बना के रखते हैं. अच्छा, तो ये वजह, ये बहुत खतरनाक बात है कि आज जनरल्स वर्सेस इमरान खान ये चल रही है, और पाकिस्तान की मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, 80% पीपल जो हैं वो इमरान खान की साइड पर हैं. और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह वो 9 अप्रैल का उनका इक़दाम है जो खुलकर उन्होंने किया. उसकी अभी मैं तफसील आपको बताता हूं, लेकिन इस तफसील में जाने से पहले 2 चीज़ें बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने आई हैं. एक ये है कि हमारे जहनों में जो रोमांस था फौज का, बचपन से एक रोमांस था, वो ख़त्म हो गया कि नहीं, ये गलत है, वन वे ट्रैफिक है और ये गलत है. दूसरा एक कॉन्सेप्ट था जो आमतौर पे हमारे घरों में या जहनों में हमारे रहता था, वो ये था कि जिस तरह हम करप्शन से नफरत करते हैं, फौज तो उससे भी ज़्यादा नफरत करती है. वक्त ने साबित किया ये भी वहम था, ख्याल था, एक ख्याल था, वहम था, कुछ नहीं था ऐसा. जनरल बाजवा ने इमरान खान ने एक दफ़ा बताया, वो कह रहे थे, उन्होंने कहा वक्त से कि करप्शन तो हर जगह होती है, जैसे आप इनकी करप्शन का ज़्यादा जिक्र ना किया कीजिए, पीपीपी और इसकी. क्यों? मुझे बताइए. जरदारी ने एक दफ़ा कहा था मैं सारे जर्नल्स की फाइलें खोल दूंगा, बता दूंगा किसने आज तक कितना मारा है, और उसने कहा था मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा. आज तक कितने साल हो गए, उसके बाद उसको एक दफा इन्होंने जेल में भेजा है? भेज सकते हैं, जबकि अरबों के सबूत मौजूद हैं, क्योंकि उसके पास भी सारी इंफॉर्मेशन है कि जर्नल्स ने क्या किया आज तक. और कोई वजह नहीं है, और कोई दोस्ती यारी नहीं है. ये बार्गेनिंग करते हैं पॉलिटिशियन और ये जर्नल्स आपस में. अच्छा, अब आइए जरा आगे बढ़ के इस बात का जायजा लीजिए कि इस बात से पाकिस्तान को कितना गहरा नुकसान पहुंचेगा, पहुंच रहा है, पहुंचेगा, पहुंच रहा है. जो असल लवर हैं पाकिस्तान के वो बाखुदा रोते हैं, लोग रोते हैं कि यार ये क्या हो गया, और इसमें बहुत बड़ा हाथ है इनका, हमारे जनरल साहब का, बाजवा साहब का. लुक, देखिए, पाकिस्तान बनने के बाद से आज तक कितनी एड मिली है पाकिस्तान को, कितने कर्जे लिए गए हैं, और ये सब
جرنلز نے اور یہ پولیٹیشین نے، ججز نے، ان سب ایلیٹ کلاس ہیں، وہ جو اوپر ڈیسیجن میکر ہیں، پاور ہاؤسز، انہوں نے کھائی ہے یہ ساری رقم. اگر یہ ساری رقم جتنے قرضے آج تک ملے ہیں یہ اگر سچائی سے لگا دیے جاتے پاکستان میں، تو پاکستان کی حالت تو آج کسی یورپین کنٹری کی طرح ہوتی. اور حالت کیا ہے، ٹائم نہیں ضائع کریں گے، آپ کو سب پتہ ہے کہ حالت کیا ہے. اچھا، اب آپ صرف جنرل اختر عبد الرحمان صاحب، جن کو شروع میں ہم بہت اچھا سمجھتے تھے، انہوں نے کتنی بڑی رقم جو ہے وہ ٹرانسفر کی تھی. اب شرم بھی آتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، دل چاہتا بھی ہے، اور میں دل کو روک لیتا ہوں کہ نہ ابھی چھوڑ دو، ابھی نہیں، ابھی رہنے دو. بہرحال اس کی ڈیٹیل پہ کبھی بات کریں گے. میں ایک سوال آپ کے سامنے اٹھاتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب اس پہ ریسرچ کریں، گواہی دیں، اور اس کو قبول کرتے ہیں میری طرف قبول کریں، نہیں تو آپ کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. کیا یہ فوج کا فیصلہ درست تھا؟ مجیب الرحمان 1971 کے الیکشن میں اس کو 160 سیٹس ملی تھیں. حکومت آپ نے بھٹو صاحب کو دی، دلوائی جن کو صرف 80 سیٹس ملی تھیں. کیا یہ فیصلہ درست تھا؟ یہ فیصلہ غلط تھا. اب بہانے آپ کچھ بھی بتا دیں کہ وہ یہ تھا، وہ غدار تھا، نہیں سب غدار آپ پیدا کرتے ہیں، میں نے دیکھ لیا. نہیں آپ وہ موقع ہی نہیں دیتے. اچھا، آج عمران کے پاس 154 سیٹس تھیں، جبکہ ان کے نون کے پاس 84 سیٹ تھیں. باقاعدہ آپ نے ان کے لوگوں کو توڑوایا، باقاعدہ جنرل صاحب کی توجہ سے باقاعدہ لوگ ٹوٹ کے ادھر گئے ہیں. ایک تو صاحب وہ تو وہاں ان کے کسی کے جنرل کسی فوجی کے اس میں فارم ہاؤس پہ بھی رہے، ٹھیک ہے نا. اتنی کوششیں کر کے پھر آپ نے کیا کروایا کہ عمران خان جس کی سیٹ زیادہ ہے وہ باہر، اور وہ اندر جوڑ توڑ کر کے ان کو آپ نے اندر کرا دیا. یہ فرمائیے کیا یہ فیصلے درست ہیں؟ کوشچن نمبر 2، کیا فوج کا کام یہ ہے؟ کوشچن نمبر 3، اس کو آئین سے غداری کہیں گے یا ملک سے محبت؟ اس کو کیا سمجھیں گے آپ؟ یہ سراسر آئین سے غداری ہے، سراسر آئین سے غداری ہے. ہمارے یہاں تو ایسی مثالیں ہیں کہ وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں تو آپ کا ذہن اور آپ کا دل شک ہو جائے گا. یحییٰ خان کو شرابی، زانی، ڈھنڈاری، غلط فیصلے کرنے والا، نشے میں ڈوبنے والا، اس کو آخری وقت تک شراب مہیا کی جاتی رہی، اس پہ کوئی مقدمہ نہیں چلا. پاکستان کے پاکیزہ پرچم میں لپیٹ کو اس کو قبر میں اتارا گیا، اور ذوالفقار علی بھٹو کے لیے ججز پہ دباؤ ڈال کر ان کو پھانسی چڑھایا گیا. خالق ایٹم بم پاکستان ڈاکٹر عبد القدیر خان کو گھر میں نظر بند کیا گیا، ان کی نماز جنازہ پہ کوئی بڑا جرنل نہیں گیا. یار کیا بات کرتے ہیں، یہ حقائق ہیں، یہ وہ چیزیں فکشن نہیں ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ثبوت ہیں جو وقوع پذیر ہو چکی ہیں. اب آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. کیا آپ کے پاس اتنی جرت ہے کہ آپ اسکندر مرزا سے شروع کیجئے بات، کہ جن کی بیوی وہ ناہید، کیا نام تھا ان کا، جو ہیرے خریدتی تھیں خزانے کے پیسے سے، ان سے لے کے آج تک کے سارے جتنے جنرل سے ان پہ بات کر کے دیکھ لیجئے. کیا آپ دفاع کر سکتے ہیں کہ ایوب خان کا 10 سال رہنا جمہوریت کے پاکستان کے لیے اچھا تھا؟ کیا آپ یحییٰ خان کا دفاع کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اس بات کا دفاع کر سکتے ہیں کہ ضیاء الحق کے طیارے کو اڑانے میں خود فوج کے لوگ شامل تھے؟ کوئی دفاع ہے اس بات کا؟ کوئی دفاع نہیں ہے آپ کے پاس. اچھا چلیے، یہ میں اس پہ ریسرچ کر رہا ہوں، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ملک کے پھر مصیبت یہ ہے، مشکل یہ ہے کہ پھر بہتر مستقبل کے لیے مائی ڈیوٹی از جسٹ ٹو ناک دا ڈور. مجھے دروازہ توڑنا نہیں ہے، مجھے ناک کرنا ہے. تو ابھی تو یہی سٹیج ہے، ابھی تک تو یہی، اللہ کرے یہی رہے. جس کے لیے میں یہ ساری گفتگو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کا ریزن یہ ہے کہ صاحب دیکھیے، ایک بات فائنل ورڈ وہ یہ ہے، دیکھیے ابھی تک باجوہ صاحب جو ہے وہ اپنا ذہن نہیں بدل رہے. وہ الیکشن کمیشن، عدلیہ، شہباز، سب لوگ یہ مل کر جو ہے آئندہ آنے والے الیکشن میں دھاندلی کے لیے پلان
تیار کر رہے ہیں اور پلان پکڑا تو جائے گا اور ہم سیدھا سا نام لیں گے آ کے کہ صاحب یہ انہوں نے یہ کروایا ہے، ان کی وجہ سے یہ ہوا ہے. وہ الیکشن کمیشن کا آدمی انتہائی ملاؤن آدمی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اور ان کو سب پتا ہے، باجوہ صاحب کو سب پتا ہے، ان کے اندر جو بغض ہے نا، فائٹنگ اسپرٹ ہے اگینسٹ عمران خان، وہ یہ کرا رہے ہیں. لیکن اگر انہوں نے الیکشن میں دھاندلی کی، پوری دنیا میں احتجاج کریں گے اور اس کو نہیں ہونے دیں گے. ایک چیز اور ایک اور بات، اگر آپ نے غلطی سے عمران خان کو قتل کرایا تو ہم آپ ہی کی طرف آئیں گے. کیوں؟ آپ حکمران ہیں، دنیا کی سب سے بڑی زبردست خوبصورت ایجنسی آپ کے کنٹرول میں ہے اور ان کو پتا ہوگا کون قتل کرنے جا رہا ہے، کیوں قتل کرنے جا رہا ہے. اگر وہ ہوا، اللہ کرے کہ نہ ہو، تو ہمیں پتا ہے، آج پتا ہے کہ کس کس کی مرضی شامل ہوگی، شریک جرم کون کون ہوگا. یہ بات یاد رکھیے گا، پوری قوم اجڑ جائے گی اگر یہ کیا آپ نے تو. اچھا، کیونکہ اس وقت ان کے لیے جو سب سے آسان نسخہ ہے نا ان سب کرپٹ لوگوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ کیونکہ پی ٹی آئی میں اور تو کوئی قیادت ہے نہیں عمران خان جیسی، آدھی بھی نہیں ہے، اس کو اڑا دو تو سارے دروازے کھل جاتے ہیں، گیٹ کھل جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایک ہی وہ ہوگا، یہ سمجھتے ہیں اس پہ ریئیکشن نہیں ہوگا، اس پہ وہ ریئیکشن ہوگا کہ پتہ چل جائے گا آپ کو. اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ مریم وہ کب سے کس کے کہنے پہ، کس کے انفلوئنس پہ اس کو وہ ملی ہوئی ہے ضمانت. وہ گھوم رہی ہے، اس نے کہا تھا باپ کی عیادت کے لیے جانا ہے، اس نے آج تک عیادت کی، وہ گئی، اس کو سیکیورٹی دی جاتی ہے اور وزیر اعظم عمران خان کی سیکیورٹی کھینچ لی جاتی ہے، شاید پھر دے دی گئی. کیا ڈرامہ ہے یار. ملزم سیکیورٹی میں ہے، ملزم ایک مجرم انگلینڈ میں بیٹھا یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ایسے کرو ایسے کرو. یہ کیسے ملک چل رہا ہے کہ مجرم وہاں بیٹھا ہے حکم دیتا ہے، یہاں پہ تعمیل ہوتی ہے. سب کے پاس جنرلز کی کمزوریاں ہیں، اسی بنیاد پہ ہوتا ہے. اچھا، عمران خان کے پاس بھی بہت ہیں. وہ ابھی تک پتہ ہے کیا کر رہے ہیں، وہ آدمی کچھ اندر سے شریف ہے اور شرافت میں ذرا رکا ہوا ہے، لیکن جس روز اس کو غصہ آیا، آخری وقت آ گیا، تو پھر وہ سب کی وہ بھی بتا کے جائے گا کہ بھئی یہ کیا گیا ہے. اچھا، اس نے جو وہ لکھوائی اپنی ایک نوٹ لکھوائے ہیں کہ میرے ساتھ کون کیا کیا کر سکتا ہے، تو غالباً شاید اس میں یہ بھی ہوں، یہ ساری چیزیں بھی ہوں. تو کہنا یہ ہے کہ پوری قوم کو یکجا ہونا چاہیے، کمیونیکیشن کرنا چاہیے، ان چیزوں کو ان ایسپیکٹ سے دیکھنا چاہیے. ہمیں جو ہے فوج کو بچانا ہے، جنرلز کو نہیں. کوئی ہمدردی نہیں جنرلز کے لیے دل میں، فوج کے لیے ہے. وہ 6-7 لاکھ جتنے بھی ہیں ان کے لیے ہم ہیں، جنرل سے ہمیں کوئی ہمدردی نہیں ہے. بہت مال بنایا ہے. ایک صاحب نے کچھ چیزیں بتائیں، وہ میں ابھی بتا نہیں سکتا، بتانی نہیں چاہیے، کچھ تقاضے ہوتے ہیں نا اپنی قوم کے بھی. تو یہ سارے حالات آپ کے سامنے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے خیالات درست ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجئے. یار حق کے ساتھ کھڑے تو ہونا چاہیے. ہمارا چینل ہے فائق صدیقی شو، اس کو سبسکرائب کیجئے، اپنے کمنٹ سے ضرور نوازیے اور دعا کیجئے، اور دعا کے ساتھ دعا ضرور کیجئے. میں یہ دعا کر سکتا ہوں کہ میں حقائق ایسے پیش کروں کہ اس سے آگ نہ لگے، آگ بچ جائے، تو میں وہ کام کر رہا ہوں. آپ کے پاس جو کام ہے آپ وہ کیجئے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.